सदक़तुल फ़ितर इसका भी ज़कात की तरह ही हिसाब है कि किस आदमी पर ये वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है। वाजिब से मुराद फ़िक़्ह में जब भी वाजिब का लफ्ज़ बोला जाता है उससे मुराद फ़र्ज़ होता है कि फ़िक़्ह में जब हम कोई चीज़ कहते हैं ना कि ये चीज़ वाजिब है, वाजिब से मुराद होता है कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अमली होता है वाजिब असल में। तो सदक़तुल फ़ितर का निसाब ही वही निसाब है जो ज़कात का है कि जिस आदमी के पास 7.5 तोले सोना है या 52 तोले 52.5 तोले चांदी है या उसके बराबर जो है उसके पास पैसे हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सदक़े फ़ितर में थोड़ा-सा फ़र्क ये है, एक शर्त ये है कि सदक़े फ़ितर के अंदर माल नामी होना ज़रूरी नहीं है, यानी वो माल जो बढ़ता हो। ज़कात में ये ज़रूरी है कि वो माल नामी हो, क़ाल हकीकतन हो। जैसे आदमी के पास बकरियां हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, ऊँट हैं वो बढ़ते हैं, ये नमूफ़ हकीकतन कहलाता है। लेकिन सोना और चांदी उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसे कहते हैं हुक्मन बढ़ोतरी हो रही है। तो सदक़े फ़ितर के वजूब के अंदर ज़रूरी है कि इंसान के ज़रूरत असलिया से ज़ायद जो चीज़ें हैं, इंसान की ज़रूरत असलिया से जो चीज़ें ज़ायद हैं उनका शुमार करेंगे और उनके पैसे शुमार करेंगे और वो पहुंच जाते हैं 52.5 तोले चांदी के बराबर। जो मैंने बताया था कि 2025 के अंदर चांदी के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो है 1,80,000 रुपया। यानी जिस आदमी के पास 1,80,000 रुपया है तो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है। लेकिन ज़कात में 1,80,000 पर 1 साल का पूरा होना ज़रूरी है, साल के पूरा होने के बाद वो ज़कात अदा करता है। सदक़े फ़ितर में साल के पूरा होने की कोई शर्त नहीं है। सदक़े फ़ितर के वजूब का वक्त है कि ईद उल फ़ितर की सुबह, यानी ईद उल फ़ितर की सुबह जिसने देख ली उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। तो ईद उल फ़ितर की सुबह जिस आदमी के पास 1,80,000 रुपये की मालियत के बराबर पैसे हों, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा। अब वो देना किस तरह है? वो देना इस तरह है कि जिस आदमी, मसलन एक आदमी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं और बच्चों में भी 2 किस्म के बच्चे हैं, बालिग भी हैं और नाबालिग भी हैं। तो एक आदमी का सदक़ा फ़ितर वाजिब हुआ, उसने अपना सदक़ा फ़ितर भी अदा करना है और जो उसकी नाबालिग औलाद इसकी कफ़ालत के अंदर है, उनका सदक़ा फ़ितर देना भी इस आदमी पर वाजिब है। अब रही वो औलाद जो बालिग है, तो बलूग की वजह से वो वालिद की कफ़ालत से निकल जाते हैं, उनके ऊपर खुद सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। लेकिन हमारे माशरे के एतबार से अगर देखा जाए, मसलन मेरा बड़ा बच्चा अगर बालिग हो गया लेकिन अभी वो कमा नहीं रहा, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब ना हुआ, मेरे ज़िम्मे भी उसका वाजिब नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर अगर हम देखें कि वह उसकी कफ़ालत भी कर रहा हूँ, हकीकतन तो नहीं कर रहा लेकिन दलालतन वो मेरे ही ज़ेरे कफ़ालत है, तो मुझे उसका सदक़ा फ़ितर भी अदा करना चाहिए, वाजिब नहीं है। इसी तरह इंसान की बीवी है, तो बीवी चूँकि बालिग है, बड़ी है, आपकी बीवी है, तो उसके ऊपर भी सदक़ा फ़ितर उसी पर वाजिब हुआ अगर वो माल वाली है। और अगर उसके पास माल नहीं है तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब नहीं है। तो शौहर के ज़िम्मे बीवी का सदक़ा फ़ितर देना वाजिब नहीं, लेकिन अगर वो देता है चूँकि उसकी कफ़ालत में है, लिहाज़ा वो सदक़ा फ़ितर बन के सदका हो जाएगा। आदमी के वालिद हैं, लेकिन वो सारी तिजारत अब बेटा कर रहा है, मुकम्मल कारोबार को बेटा देख रहा है और वालिद साहब की कफ़ालत भी ये बेटा ही कर रहा है। अब इसमें 2 शक्लें हैं, उनको ज़रा गौर से समझ लेना कि वालिदैन जब नादार हों, गरीब हों, तो उनका नान-नफ़क़ा ख़र्चा बेटे के ज़िम्मे फ़र्ज़ वाजिब है कि उनकी कफ़ालत करे। लेकिन सदक़ा फ़ितर जो है वो वालिद पर अलग आएगा, ज़ाहिर है वो तो गरीब है, उसके ऊपर तो सदक़ा फ़ितर बने ही ना। बेटे का अपना सदक़ा फ़ितर जो है वो अपना सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। वालिदैन की तरफ से अगर वो कर दे तो वो भी अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब नहीं है। इसलिए कि सदक़ा फ़ितर की वजूब की शर्त यही है कि नंबर 1 मुसलमान हो, मुसलमान पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, काफ़िर पर नहीं है। दूसरा है कि वो बालिग हो, बालिग पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, नाबालिग पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं। मसलन एक बच्चा है, यतीम है, वालिद फ़ौत हो गए, विरासत में उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, करोड़ रुपए मौजूद है, लेकिन नाबालिग पर सदक़ा फ़ितर नहीं है, नाबालिग पर सदक़ा फ़ितर नहीं आएगा। इसी तरह आकिल हो, अक्लमंद हो, तो बेवकूफ़ जो पागल दीवाना है, अगरचे उसकी विरासत के अंदर या उसके पास वैसे माल दौलत है, लेकिन शरीयत ने उसको मुकल्लफ़ नहीं किया। तो सदक़ा फ़ितर के वजूब के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान पर आएगा, आकिल पर आएगा, बालिग पर आएगा, आज़ाद पर आएगा, ग़ुलाम पर नहीं। आजकल तो ग़ुलाम खैर है ही नहीं, तो आज़ाद मुसलमान पर आएगा और मर्द पर अलहदा है, औरत पर अलहदा है, दोनों पर एक ही तरह सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है। जैसे ज़कात मर्द पर भी आती है, औरत पर भी आती है, जो साहिब निसाब हो, जो मालिक हो, जो अमीर है, बिल्कुल ज़कात की तरह कि जो साहिब निसाब 1,80,000 रुपये का मालिक है, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। और वाजिब कब होगा कि ईद उल फ़ितर की सुबह से पहले अगर कोई बच्चा उसका फ़ौत हो जाता है या खुद वो फ़ौत हो जाता है तो सदक़ा फ़ितर भी उसके ऊपर वाजिब ना बना। लेकिन ईद उल फ़ितर की सुबह जो ज़िंदा हस्तियाँ उसके ज़ेरे कफ़ालत हैं, उसके बच्चे हैं, उनका सदक़ा फ़ितर उसको देना वाजिब होगा। और देना किसी को वही जो मुस्तहिक़ ज़कात है, वो मुस्तहिक़ सदक़ा फ़ितर भी है। अब इसी तरह मैं दोबारा समझा देता हूँ ना कि एक आदमी का बच्चा बालिग हो गया,
اب بالغ خود وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کی طرف صدقہ فطر کا حکم متوجہ ہوگا۔ اب وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہوتی ہے اس کو کاروبار میں نہیں لگاتے، اب وہ صاحب کاروبار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر تو نہ بنانا۔ اور اگر وہ بچہ کما رہا ہے تو والد کو چاہیے کہ بچے کو پیسے دے، بیٹا یہ پیسے لے لو، تمہارے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے، اس لیے کہ تم بھی صاحب نصاب ہو، کاروبار کر رہے ہو، اپنا صدقہ فطر خود ادا کرو۔ تو وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے تاکہ ابھی سے ذوق اور شوق پیدا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ سب کی کفالت کر رہا ہے، بیٹے کما رہے ہیں تو لیکن سارا پیسہ لا کے والد صاحب کو دیتے ہیں، تو اب والد صاحب اصل میں تو مالک پھر والد ہوا نا، تو وہ صاحب نصاب بنا، اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن کس کا؟ نابالغ بچوں کا۔ تو بالغ بچوں کا تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دے تو وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور یہ دینا چاہیے اس لیے کہ یہ جان کا صدقہ ہے۔ اور دوسرا جو رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر رکھ دیا۔ اور اسلام چونکہ ایک ہمدردی والا مذہب ہے، لوگوں کے اندر امن اور سکون والا مذہب ہے، اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی عید کی خوشیوں میں ان غریبوں کو بھی شامل کرو جن بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اسلام کا یہ جو میکنزم ہے زکوٰۃ کا، اگر صحیح معنوں میں پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ ہر جو امیر آدمی ہے وہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرے، صدقۃ الفطر صحیح معنوں میں ادا کرے، تو کسی اضافی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، غریب کا آسانی سے بھلا ہوگا۔ اگر آپ غور فرمائیں نا، دین کے اندر دین جگہ جگہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ نمازیں تھیں، اب وہ نمازوں کی اگر وصیت کر گیا اپنی اولاد کو کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں تھیں، اس کا جو ہے نا تم فدیہ ادا کر دینا، تو اگر اولاد وہ اس کی فدیہ ادا کر دے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے، لیکن یہ فدیہ ملا کن کو؟ غرباء کو۔ ایک آدمی جو ہے قسم کھائی، اس نے قسم توڑ دی، اس پر کفارہ آتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، فائدہ کس کا ہوا؟ غریبوں کا۔ صدقہ فطر دینا ہے غریبوں کو، زکوٰۃ دینی ہے غریبوں کو، تو معاشرے کے اندر کمال امن نہیں پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دینے کا طریقہ احسان والا نہ ہو، ان کے اوپر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کو اس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور غریب کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حق میں نے تمہارا رکھا تو ہے، تمہیں صدقہ فطر ملے گا، زکوٰۃ ملے گی، لیکن تم نے چھیننا نہیں ہے، تم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، تم نے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا۔ تو اللہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے کہ امیروں کو کہا کہ تم پیسے دو اور غریبوں کے اوپر ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے عزت نفس کا بھی خوب خیال رکھا ہے کہ اس کے اوپر احسان نہیں کرنا، احسان جتلا کر اپنے اس صدقے کو ضائع نہیں کرنا۔ تو لہذا انسان جو ہے وہ زکوٰۃ بھی خوش دلی سے ادا کرے اور غریب کی عزت نفس کو مجروح ہوئے بغیر ادا کرے۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ کے جو فوٹو بناتے ہیں، میں اس کو قطعاً جائز نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل غلط کرتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں یا فوٹوز لگا دیے ہیں کہ دیکھو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں۔ عزت نفس ہر حال میں مقدم رکھنی ہے، اس لیے کہ انسان من حیث الانسان سارے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہماری دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سارے امیر ہوتے تو سڑکوں کی صفائی کون کرتا، گٹروں کی صفائی کون کرتا؟ آپ نے بال کٹوانے جانا ہے، کسی کو اللہ نے حجام بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اس لیے کہ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ لیکن امن، تعلیم اور سکون یہ ہر ایک کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پورے دین اسلام کی اگر آپ روح کو سمجھیں تو یہ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا مولوی صاحب، جیسے زکوٰۃ کے لیے ہم صاحب نصاب کی کیلکولیشن کرتے ہیں، جی، تو صدقہ فطر کے لیے بھی بالکل ایک ہی طریقہ کار ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اضافی شرط یہ ہے کہ پورا سال گزرے، یعنی اگر آج میں 1,80,000 کا مالک بنا، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تو صاحب نصاب بن گیا، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو گئی، لیکن ایک ہے ادائیگی، اسے کہتے ہیں کہ جی وجوب ادا۔ وجوب ادا کب ہوگا؟ وہ سال گزرنے کے بعد ہوگا۔ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں عید والے دن اگر آپ 1,80,000 کے مالک بنے، اس کے اوپر ہولان ہول یعنی پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی وقت آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک فرق تو ہوا یہ۔ دوسرا فرق یہ ہے مقدار کے اندر، زکوٰۃ ہے 2.5%، یعنی 100 پر آپ نے 2.5 روپے دینے ہیں، 1,00,000 پر 2,500 دینا ہے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کا متعین کر دیا نصاب کہ وہ ہے کہ جی گندم کا اگر آپ حساب دیکھیں، آج جو سکہ رائج الوقت کے مطابق گندم کا جو نصاب بنایا ہوا ہے کہ گندم کے حساب سے اگر کس نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ہے 200 روپیہ۔
آج کے 2025 کے اعتبار سے 200 روپیہ وہ ایک شخصیت کا صدقہ فطر ہے. فرض کیا میں ہوں اور میرے جو ہے آگے 6 بچے ہیں، تو ہر بچے کے حساب سے 200 روپے میرے ذمہ آئے گا، بیوی کا بھی 200 روپیہ، میرا اپنا بھی. گویا کہ ہم 8 افراد ہو گئے، تو 8 افراد ہر فرد 200 روپے ادا کرے گا اچھا، یہ تو موجودہ رمضان کی موجودہ رمضان کے اعتبار سے. ویسے اس میں گندم کتنی کی قیمت لگائی جائے؟ 2.25 کلو گندم کی مقدار ہے، وہ جو ساؤ بھی قیمت نصف سا، ایک اصل میں پیمانہ تو ہے شریعت کا نصف سا، آدھا سا کہتے ہیں پیمانے کو. اور پیمانہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی بجری خریدی ہو، تو بجری کس طرح وہ بیچتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک برتن بنایا ہوتا ہے پیمانہ سا، اس کو آپ سا سمجھ لیں. تو پہلے دور میں جب یہ ترازو وغیرہ نہیں تھے، الیکٹرانک کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، اس وقت ایک پیمانہ بنایا ہوتا تھا جس کے اندر ڈال کر اناج اللہ وغیرہ وہ تول کر دیتے تھے. گویا کہ یہ پورا ایک پڑوپا بھی کہہ لے اس کو، سا سواد کے ساتھ سا لفظ ہے کہ ایک سا. تو شریعت نے مقرر کیا کہ نصف، اگر گندم کے حساب سے دینا تو وہ نصف سا، کیونکہ اصل انسان کی خوراک ہے گندم، تو وہ نصف سا دینی ہے. تو اگر آپ نے سا گندم نہیں دینی بلکہ جو دینا چاہتے ہیں، اب جو کی جو خوراک کے ہونے کا اعتبار ہے وہ گندم سے کم ہے، کہ گندم اصل انسان کی خوراک ہے، جو تو اس کے درجے سے کم ہے، اس لیے شریعت نے اس کی مقدار بڑھا دی کہ وہ پھر آپ کو مکمل سا دینا ہوگا، جو ہمارے ہاں پیمانے کے اعتبار سے بنتا ہے تقریباً 3.5 کلو. کہ گندم دینی ہے، جو دینا ہے 3.5 کلو، کھجور دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو، کشمش دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو، اس حساب سے ہی. اب ہم بندوں کو اگر بتلائیں کہ سا کیا ہوتا ہے، پیمانہ کیا، اب ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ اس دور میں وہ سا میں گندم کتنی آتی تھی. تو فقہاء نے اس پر محنت کی، اسی وقت انہوں نے اس کی مقدار متعین کر دی کہ وہ جو ہے نصف سا جو ہے تقریباً 2.25 کلو گندم بنتی ہے، اور 3.5 کلو جو اور کھجور وغیرہ بنتی ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو آدمی امیر ہے، اچھا خاصا ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے، اب اس نے صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے وہ 200 روپے کے حساب سے ادا نہ کرے، بلکہ کھجور کا جو نصاب ہے اور اس میں بھی جو اعلیٰ کھجور کا ریٹ ہے اس حساب سے اپنی جان کا صدقہ دے. تو اس میں بھی مالی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے. فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب تو وہ کم از کم مقدار ہے، وہ 200 روپیہ ہے، وہ تو ہر حال میں دینا نا، وہ اس کے ذمہ فرض اور واجب ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعلیٰ جو ہے نا، اعلیٰ نصاب جو ہے وہ دے اپنی حیثیت کے اعتبار سے. ظاہر ہے ایک عام آدمی جو متوسط ہے لیکن صاحب نصاب ہے، 1,20,000 کا مالک ہے، وہ جب دے رہا ہے 200 روپے، اور ایک آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے تو وہ تو 200 روپے نہ دے. اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے جو ہے نا، وہ کھجور کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا چاہیے فطران. یعنی کم از کم نصاب گندم کا ہے، گندم کا ہے کہ گندم 2.25 کلو. جی ہاں، 200 روپے کا جو آج کا تو وہ دیکھیں نا اس رمضان اس طرح ہے، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. 2.25 2 کلو کی قیمت جو بھی بنتی ہے اس دور میں بھی، جس دور میں بھی بنتی ہے، 2 کلو کے حساب سے نا ادا کر دے گا. تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے تو میں اس کا کھجور کا نصاب بھی بتا دیتا ہوں. تو گندم کا حساب ہے 2 کلو احتیاطاً، تو اس کے پیسے بنے 200 روپیہ 2025 کے حساب سے. اور کھجور کے اندر ہم دیکھیں گے 3.5 کلو، اور 3.5 سیر کا جو ریٹ اس وقت ہے پاکستان میں وہ 1750 روپے فی کس. اور اگر کشمش آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے 3200 روپیہ فی کس، یعنی 3.5 کلو کھجور کا کشمش کا جو ریٹ ہے. اسی طرح ایک آ جاتا ہے جو، تو وہ بھی 3.5 سیر کے حساب سے ہوگا 350 روپے، یعنی 4 نصاب بن گئے. سب سے کم 200 روپے گندم 2 کلو، ٹھیک، یعنی صرف گندم ہے جو 2 کلو کا حساب ہوگا. اور اگر آپ نے جو دینی ہے وہ 3.5 سیر 3.5 کلو، اور اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں 350 روپے 2025 کے حساب سے. ہر ملک کے لوگ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں. یعنی اگر جو ہمارے، یہ تو میں ریٹ بتلا رہا ہوں پاکستان کے حساب سے، اور وہ بھی ملتان کے حساب سے، صوبہ پنجاب کے حساب سے. اگر جو ہے صوبہ سندھ کے اندر یا صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر یا آزاد کشمیر میں گندم کا ریٹ الگ ہے یا انڈیا میں، تو وہ اپنے ملک کے حساب سے 2 کلو گندم کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر جو دینی ہے تو 3.5 کلو جو کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر انہیں کھجور دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو کھجور کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر کشمش دینی ہے تو اس میں بھی 3.5 کلو کا ریٹ بنائیں گے. جو ان کے علاقے میں باقاعدہ مقامی مارکیٹ میں جو ریٹ موجود ہے اس کے مطابق ریٹ بنائیں گے. یہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے. اب آپ پوچھ رہے تھے فرق زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں. زکوٰۃ میں ہے 2.5%، جبکہ صدقہ فطر کی مقدار ہے اگر گندم تو نصف سا، یعنی یہ بنا احتیاطاً 2 کلو، اور جو ہے مکمل سا یہ بنا 3.5 کلو. اصل میں تو 2.25 کلو ہے نا، اس حساب سے 3.5 کلو بنا. کھجور دینی ہے تو بھی 3.5 کلو، کشمش دینی ہے تو بھی 3.5 کلو. اور امیر جو ہے صاحب استطاعت ہے وہ کوشش کرے کشمش کے حساب سے دے جس کا ریٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے، پھر کھجور کا حساب سے دے، وہ نہیں دیتا تو جو کے حساب سے دے دے، وہ نہیں تو کھجور تو کم از کم درجہ ہے نا، وہ تو فرض واجب ہے.
لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی امیر نے بھی اس کا جو نصاب کھجور ہے جو گندم نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت نے جو مقرر کیا کہ گندم دینی ہے تو 1.25 کلو، جو دینا ہے تو 3.5 کلو، کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو، کشمش دینی ہے تو 3.5 کلو، یعنی امیر بھی اگر گندم کے حساب سے تو کم از کم ہے، وجوب اتر جائے گا، وجوب اتر جائے گا اس کے۔ ہاں، لیکن زیادہ دے گا تو وہ دیکھو نا، جس طرح امیر ہے اب وہ بھی عید پر کپڑے پہنتا ہے، غریب پر بھی نئے کپڑے سلوا کے پہنتا ہے۔ اب غریب اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے وہ جوڑا لیتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، اور امیر اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ 2,000 والا جوڑا نہیں پہنتا، وہ 10,000 والا پہنتا ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہاں بھی اپنی حیثیت کا اعتبار تو کرنا چاہیے نا، اخلاقاً، صحیح قانوناً نہیں ہے، اخلاقاً یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اس میں اور کچھ سوال؟ اور سوال یہ ہے کہ فطر کیلکولیٹ کرنے کے لیے صاحب نصاب کے لیے تو کون کون سی چیزوں کا حساب کیا جائے؟ جیسے ہم نے زکوٰۃ میں بتایا تھا کہ سونا چاندی، اور اس میں کوئی فرق ہے کہ کون کون سی تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ میں جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ پیسہ جو نامی ہو، نامی سے مراد جیسے نام سے نامی لفظ ہے، نامی سے مراد بڑھنے والا۔ اب بڑھنے والے میں بھی دو شکلیں ہیں، ایک ہے حقیقتاً بڑھتا ہے اور ایک ہے حکماً بڑھتا ہے۔ حقیقتاً بڑھتا ہے جیسے آپ کی بکریاں ہیں، بکریوں پر بھی تو نصاب بنتا ہے نا زکوٰۃ کا، آپ کے پاس گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو وہ مال ہے جو نامی ہے، حقیقتاً بڑھتا ہے، اور ایک مال ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں حقیقتاً تو نہیں بڑھتا، وہ حکماً بڑھتا ہے، اور وہ ہے سونا اور چاندی، کہ یہ حکماً بڑھتا ہے، پڑا پڑا بڑھ رہا ہوتا ہے پیسے اس کے۔ لیکن فطرانے کے اندر یہ ہے، صدقے فطر کے وجوب کے اندر یہ چیز ہے کہ مال وہ شمار کرنا ہے کہ جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، ضروریات اصلی سے زائد ہو، اس کا نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا، آپ اپنے گھر کے اندر جائزہ لیں کہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ضرورت سے زائد چیز ہے؟ اس کا بھی فارمولہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے ایک سال میں آپ کی گھر کی کون سی چیز آپ کے استعمال میں نہیں ہے، گھر کی کون سی چیز آپ کے استعمال میں نہیں آئی۔ مثلا بچی اپنے جہیز میں سامان لے کر آئی، اتنا کچھ سامان اٹھا کر لے آئی کہ پورا سال جب آپ اس کا جائزہ دیا تو پتہ چلا جی فلاں جو برتن ہے وہ تو ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوئے آج تک، تو معلوم ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس مثلا موٹر سائیکل کباڑ کر کے کھڑی کر دی، اب وہ سٹور میں کھڑی ہے، اس نے استعمال بھی نہیں کرنا اور وہ بیچ بھی نہیں رہا، لیکن حقیقت میں تو وہ مال ہے اور زائد از ضرورت ہے کہ پورا سال میں اس کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، تو اس کا بھی آپ حساب لگائیں گے بہی معنی کہ میں اگر اس کو کباڑ میں بیچوں، فرض کے موٹر سائیکل جو ہے وہ کباڑ میں 20,000 روپے کی بک جائے گی، آپ اس کو اپنے کل مالیت میں شمار کریں گے۔ جب آپ 1,80,000 کو جوڑنا شروع کریں گے نا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں وہ موٹر سائیکل جو کباڑ میں پڑی ہے وہ آپ کا مال شمار ہوگا، زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ تو فطرانے میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی شرط ہے، خواہ نامی حکمن ہو یا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اور فطرانے کے اندر مال نامی شرط نہیں ہے، بس ضرورت سے زیادہ مال ہو آپ کے پاس۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ضرورت میں نہیں شامل کر سکتے، جیسے ٹی وی ہے جی اب وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، تو کیا اس کو بھی ہاں ہے تو یہ خرافات ہے، اس کی قیمت تو لگائے نا جی، اس کی قیمت بھی لگائی؟ افضل تو اس کو تو سمجھے کہ ہم نے اس خرافات کو باہر پھینکنا ہے، ہم نے اس کو کباڑ میں دینا ہے۔ ہاں، آج کل تو رہے بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رہے نہیں ہے خرافات کی چیزیں، لیکن اگر اس کا بھی آپ جی میں بازار میں اس کو بیچ دے، اس کے اتنے پیسے بنیں گے، وہ شمار کرے، کیوں؟ یہ ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ فریج ایک ضرورت ہے، آپ نے 3 رکھ لی ہیں، ایک آدمی کے پاس کار اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ایک کار سے، لیکن شوق میں اس نے 10 کاریں رکھ لی ہیں، اب باقی کاروں کے وہ پیسے لگائے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اصلیہ نہیں ہے، صرف وہ اپنا تلذذ کے لیے رکھا ہوا ہے نا اس نے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی مہربانی مولانا صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔